अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़हम कुरान के सिलसिले में हम सूरतुल आराफ का मुताला कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल हुआ, मगर वहाँ लिबास के हवाले से गुफ्तगू आई थी। आज उसी लिबास का बयान शुरू हो रहा है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 26 से आइए अपना मुताला शुरू करें। फरमाया, या बनी आदम, ए बनी आदम, ए औलाद आदम, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा, हमने तुम्हें लिबास अता फरमाया। युवारी सौआतिकुम वरीशा, ये तुम्हारे सतर को ढांपता है, तुम्हारे पोशीदा आज़ा को ढांपता है और जीनत के इजहार का जरिया भी है। लिबास वो शय है जो इंसान को जानवरों से मुमताज़ करती है। इंसानों में और जानवरों में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि जानवरों में लिबास का तकल्लुफ़ नहीं होता, इंसानों में लिबास का एहतमाम हुआ करता है। अहादीस मुबारका से पता चलता है कि मर्दों को औरतों जैसा लिबास और औरतों को मर्दों जैसा लिबास इख्तियार नहीं करना चाहिए। लिबास ऐसा हो जो सतर को ढांप ले। मर्द का सतर नाफ से लेके घुटनों तक है, हर हाल में छुपाना है। औरत अगर महरम के सामने है तो चेहरा, हाथ और पैर खुला रख सकती है, मगर ना महरम के सामने वो घर से बाहर निकले तो पूरे जिस्म को और चेहरे को भी छुपाना होगा। लिबास इतना चुस्त ना हो कि जिस्म के आधा के नशेब व फराज जाहिर हो जाएं। लिबास ट्रांसपेरेंट या सी थ्रू ना हो कि अंदर का बदन झलकता हुआ नजर आए। लिबास किसी और मजहब के शाइर पर मुश्तमिल ना हो। दीगर मज़ाहिब के लोगों के जो मजहबी शाइर और अलामात हैं वो हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए। लिबास तकब्बुर वाला ना हो कि जिसको पहनकर इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाए, और लिबास माले हलाल से हो, माले हराम से ना हो। हराम माल से पला हुआ जिस्म जहन्नम में जाएगा, ये मुस्लिम की रिवायत है। और वो लिबास जो 10 दिरहम का हो और 1 दिरहम भी हराम का हो, जब तक बंदा पहना रहेगा कोई दुआ कोई इबादत कबूल नहीं होगी। ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। अल्लाह ताला हमें लिबास का एहतमाम करने और जो दीन ने आदाब सिखाए उनका ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। वरीशा और जीनत के इजहार का बाइस भी है लिबास। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वा का लिबास ये ज़्यादा बेहतर है। एक ज़ाहिर का लिबास होता है जो हमारे जिस्म के आज़ा को छुपाता है, एक बातिन का लिबास है तक़वा जो हमारे अयूब को भी छुपाएगा और हमें गुनाहों से भी बचाएगा, हमें नाफरमानियों से भी बचाएगा। जाहिर के जिस्म को हम ढांपने के लिए और मौसम के असरात से बचाने के लिए लिबास पहनते हैं जाहिर का। गुनाहों से बचने के लिए तक़वा का लिबास होना चाहिए, यानी गुनाहों से बचना और अल्लाह की नाफरमानियों से बचने का एहतमाम होना चाहिए। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। जो जाहिर का लिबास भी तुम्हें अता करता है, तवज्जो दिलाता है, और बातिन के लिबास की भी तवज्जो दिलाता है, ये अल्लाह की निशानियों में से है। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें। या बनी आदम, ए औलाद आदम, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, देखो शैतान तुम्हें बहका न दे। कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को निकलवा दिया जन्नत से। ये वाक़या हम पहले पढ़ चुके। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, उस शैतान ने उनसे उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उनके सतर यानी पोशीदा आज़ा उन पर जाहिर कर दे। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, बेशक वो शैतान और उसका कबीला, उसकी पार्टी, ये तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। शैतान जिन्नात में से है, ये जिन्नात हमें देख सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते, मगर अगर हम अल्लाह की पनाह में आने की कोशिश करें तो शयातीन के शुरूर से बच सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। शैतान क्या चाहता है? हमें बेलिबास कर दे, और जैसे लिबास कम होता उतरता है तो फिर बदकारी, जिना और दीगर नाफरमानी के धंधे शुरू हो जाते हैं।
اور پھر ایمان برباد ہوتا ہے، زندگی برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے چوکنا کر رہے ہیں کہ دیکھو شیطان اور اس کی پارٹی کے لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب کیا کریں؟ اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا۔ شیطان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، جنات کو بھی پیدا کرنے والا اللہ۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان کے حملوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ قرآن نے کہا سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت بھی اس کا نام ہے، آیت نمبر 36 میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک تمہیں لگ جائے، وسوسے آئیں، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تو اللہ تمہیں شیطان کے حملوں سے بچا لے گا۔ خاص طور پر وہ مواقع جب لباس کم ہونے کا یا اترنے کا امکان ہوتا ہے تو شیطان اور جنات کے حملوں کے ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے تمام مواقع پر دعا سکھا دی گئی۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے، اس موقع کی دعائیں بھی اللہ کے رسول نے سکھائی۔ جی ہاں، ہمیں عجیب لگتی، اس وقت بے لباسی کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت کی دعائیں بھی سکھا دی گئی۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ مسنون دعاؤں کی کتابوں کو حاصل کیجئے، ان میں دعائیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ان مواقع پر جب دعاؤں کا اہتمام ہوگا، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی پناہ میں آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ شیطان اور جنات سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان نہ ہو یا ایمان کمزور ہو جائے تو شیطان کے حملے آسان ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو، تو انشاءاللہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں گے۔ اب مشرکین مکہ کا بیان، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب وہ بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتا ہوا پایا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ استغفر اللہ، یہ لوگ اللہ کے گھر کا، خانہ کعبہ کا برہنہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ استغفر اللہ، اللہ اس کی نفی فرماتے ہیں، اور یہ بے حیائی کی باتیں اللہ کی طرح منسوب کرتے، کس قدر شرم کی بات ہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ مسلمانوں میں بھی کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو لباس کو تکلف سمجھتے ہیں اور اس سے بھاگنے اور فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت بھی دے اور ان کی جہالت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ قل امر ربی بالقسط، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر نماز کے موقع پر اپنے چہرے کو درست کر لو، مراد اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسے پکارو اپنی بندگی کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ تمہیں اللہ پیدا کرے گا قیامت کے دن۔ فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک فریق ہے، گروہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ہدایت کنہیں ملتی ہے؟ جن کے دل میں طلب و تڑپ سچی ہو، وہ ہدایت پر آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر دیے، ہٹ دھرمی پر آ گئے، تکبر و تعصب کا شکار ہو گئے، وہ گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے اللہ کے سوا شیاطین کو دوست بنا لیا، ان کی پڑھائی پٹیوں پر عمل کر رہے ہیں، نفس کے غلام، شیطان کے غلام بن گئے لوگ۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج کے دور میں بھی بے حیائی کے کام کرنے والے، نافرمانی کے کام کرنے والے، حرام خوری کے کام کرنے والے، یہ سارے شیطانی کاموں کے کرنے والے اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھتے ہیں، اور جو قرآن کی سنت کی بات کریں، دین کی طرف دعوت دیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یا بنی آدم،
اے اولاد آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت اختیار کر لو۔ کم سے کم آدمی ایسا لباس پہن کر نماز میں کھڑا ہو کہ جو پہن کر عام طور پر بندوں کے سامنے بھی جا سکتا ہو۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بندوں کے سامنے تو بڑے اچھے لباس کا اہتمام، مگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئے تو گندے، پرانے، میلے، رات کے پہننے والے جو کپڑے پہن کر کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا کہ نہیں، ہر نماز کے موقع پر زینت اختیار کر لو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، اللہ کی نعمت استعمال کرو جو بھی جائز ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسراف کیا ہے؟ زیادتی کرنا۔ ایک شے ضرورت کی ہے مگر اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ شادی بیاہ ایک ضرورت ہے مگر بے جا اخراجات کرنا، یہ اسراف ہو جائے گا۔ اور ایک اور لفظ قرآن استعمال کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں، تبذیر، بلا ضرورت خرچ کرنا۔ ولیمے کا کھانا کرنا یہ ضرورت ہے مگر 10 ڈشیں کھلائی جا رہی، بے جا اخراجات کیے جا رہے، یہ اسراف۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر ہندوانہ رسومات، بے جا رسومات اور مہندی، اپٹن، مایوں جیسے خرچے، یہ بلا ضرورت جو کیے جاتے ہیں، یہ تبذیر میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اور اسراف اور تبذیر دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو جاری رہے گی مگر ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے سورۃ الاعراف کے حوالے سے۔ اسراف سے منع کیا گیا، ضرورت کی شے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کل اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئیے اگلی آیات کا مطالعہ کریں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 سے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، والطیبات من الرزق، اور وہ جو پاکیزہ رزق اللہ نے عطا فرمایا، کس نے حرام کیا؟ کبھی مذہبی ذہنیت ایسی بھی لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ من چاہے فیصلے لوگ کرتے ہیں اور حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ جیسے عیسائیت رہبانیت کی طرف نکل گئی اور انہوں نے شادی بیاہ کو حرام کر لیا اور دنیا کی نعمتوں کو ترک کر دیا۔ یہ غیر فطری عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو اور پاکیزہ رزق کو جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا؟ ہاں، یہ ضرور یاد رہے، جب اللہ کا دین مغلوب ہو تو ہمیں کم سے کم پر اکتفا کرنا چاہیے۔ کمانے کے بہت مواقع ہوں گے، پھلنے پھولنے کے بہت مواقع ہوں گے، بڑی اپارچونٹیز ہوں گی فلرش کرنے کی، مگر اگر اللہ کا دین مغلوب ہے، اللہ کے احکامات نافذ نہیں، تو زیادہ فلرش نہیں کرنا ہے، زیادہ پھلنے پھولنے کی کوشش نہیں کرنی، دنیا کو زیادہ پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ دنیا کو سمیٹ کر اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنی ہے۔ یہ فرق رہے گا۔ جب دین غالب ہو تو ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ فلرش کرو، لیکن جب دین مغلوب ہو، زیادہ سے زیادہ اپنی توانائیوں کو لگاؤ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ فرمایا، کس نے حرام کیا اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاکیزہ رزق جو اللہ نے پیدا فرمایا، کیوں حرام کرتے ہو؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہے، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو مخصوص طور پر ایمان والوں کے لیے ہی ہوگا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ آخرت میں نعمتیں ہر ایک کے لیے نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے، اور وہ ایمان والے جنہوں نے ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کیا۔ باقی دنیا میں کافروں کو بھی اللہ دے رہا ہے، اللہ ایمان والوں کے طفیل کافروں کو بھی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ رب المسلمین نہیں، رب العالمین، تو دنیا کا حصہ اللہ ہر ایک کو دے رہا ہے، مگر اصلاً تو یہ ایمان والوں کے لیے، اور خصوصاً اللہ کی نعمتیں آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ اللہ ہمیں ایمان کے تقاضوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے آیات واضح کر دی گئیں۔ قل، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے تو حرام کیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، جو کوئی بھی ظاہری باتیں ہیں بے حیائی کی یا پوشیدہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو حرام کیا۔ بے حیائی کے دھندے چھوڑ دو، چاہے اعلانیہ طور پر ہو چاہے پوشیدہ طور پر ہو، گھر میں بیٹھ کر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں یا باہر پبلک میں ہو رہے ہیں، ہر طرح کی ظاہری باطنی بے حیائی کی باتوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے ہوں، وہ کانسرٹ اور ڈانس کی پارٹیز ہوں، وہ زنا کے دھندے ہوں، وہ ہم جنس پرستی کا معاملہ ہو، وہ مرد و عورت کا آزاد اختلاط ہو، وہ نکاح کے بندھن کے بغیر مرد و عورت کے تعلق کی کوئی بھی صورت ہو، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، چھپ کر یا ظاہری طور پر، ساری بے حیائی کی باتیں چھوڑ دو، چھپی ہوئی بھی اور ظاہری بھی۔ تو اللہ نے اس کو حرام کیا، فرمایا والبغی بغیر الحق کی، اور اللہ نے حرام کیا ناحق سرکشی کو، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، دوسروں کے حقوق پامال نہ کرنا، یہ حرام ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یہ بھی حرام ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ مشرک کے پاس نہ عقلی کوئی دلیل ہے، نہ کسی کتاب کی کوئی دلیل ہے شرک کرنے کے لیے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں، غلط باتوں کو، جھوٹی باتوں کو اللہ کی طرح منسوب نہ کرو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جیسے ایک ایک فرد کے لیے موت کا وقت متعین ہے، ایسے ہی ایک قوم، ایک امت کے لیے بھی اجتماعی طور پر اللہ کے یہاں وقت مقرر ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو نہ وہ ایک لمحے تاخیر کر سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک لمحہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو نہ ایک لمحہ وہ پیچھے ہوگا معاملہ، نہ ایک لمحہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تباہی سے بچائے اور اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہیں سنائیں میری آیات، فمن اتقی واصلح، تو جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا اور عمل کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اپنی آیات کو ہمیں سننے کی، سمجھنے کی، تقوی اختیار کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان آیات سے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطر الحق وغمت الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ یہاں بتایا گیا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان آیات سے تکبر کیا، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہے اور ہماری آیات کو رد کر دیا، فراموش کر دیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب میں لکھا ہوا مل جائے گا۔ دنیا مل جائے گی، فرعون کو بھی اللہ نے دے دی، نمرود کو بھی دے دی اور کافروں کو بھی دے دے گا۔ مسلمان بھی اگر گمراہ ہونا چاہے تو ہو جائے، دنیا تو مل جائے گی، کتاب میں لکھا ہوا اس سارے کو مل جائے گا، مگر دنیا امتحان کے لیے ہے، اس سے سب کچھ دے دے گا یہاں پر اللہ، آخرت ہر ایک کے لیے نہیں، جنت ہر ایک کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے رزق کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے، اس لیے اس کی ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ مغفرت کا وعدہ ہر ایک سے نہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو دنیا کا حصہ تو کافر کو بھی مل جائے گا، مسلمان کو بھی، مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا،
یہاں تک کہ جب ان کے پاس آتے ہیں ہمارے رسول یعنی فرشتے، فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا قرآن میں، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، قالوا این ما کنتم، تو کہیں گے کہاں ہیں وہ، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود، قالوا ضلوا عنا، یہ کہیں گے مشرک وہ ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے آپ کے خلاف وہ گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے، قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان امموں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنات اور انسان کی، تم داخل ہو جاؤ آگ میں، جو پچھلی امتیں گئیں جہنم کی آگ میں جنات انسان کی، اے مشرکو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ، کلما دخلت امت، جب جب ایک امت ایک گروہ داخل ہوگا، لعنت اختہا، وہ دوسری امت پر دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یہ ایک دوسرے پر بلیم گیم پھینکیں گے، یہ بلیم گیم ہوگا، بعد والے کہیں گے پچھلوں کو تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، اس کا ذکر مزید آ رہا ہے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پچھلوں کے متعلق کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا، پچھلے والوں کے لیے کیوں، خود گمراہ ہوئے، اور نمبر 2 بعد والوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، بعد والوں کو کیوں، پچھلے والوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی اور ان تک جو پیغام پہنچا اس کو مان کر عمل نہیں کیا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہوگا، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو، ہم بھی دیکھیں پچھلی قوموں کے حالات اللہ میں بیان کر رہے ہیں، سورۃ الاعراف میں مزید تفصیل سے آئیں گے، کیا ہم ان کے انجام سے عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں، اور حق جو ہمارے سامنے آ گیا اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، پھر اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، کہیں ہم دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ تو نہیں بن رہے، ہمیں سوچنا چاہیے، وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور ان کے پچھلے بعد والوں سے کہیں گے، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں، تم بھی ہم جیسے ہی ہو، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، لہذا عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم اعمال کرتے تھے، اس دن بلیم گیم کا کوئی فائدہ نہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی، بعد والے کہیں گے پچھلوں کو تم نے مروا دیا، پچھلے والے کہیں گے تم اندھے تھے کیا، تم نے عبرت حاصل کیوں نہیں کی، تم نے حق کو قبول کیوں نہیں کیا، اس بلیم گیم کا کوئی فائدہ نہیں، ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، ہم بھی غور کر لیں، حق کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ اس کی ہمت و توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع